बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपसे कुछ ही देर पहले परवेज इलाही साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया जिसमें उन्होंने दावा किया कि वो दिलो जान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ खड़े हैं। अगर आप पीटीआई के वोटर और सपोर्टर हैं तो यकीनन ये आपके लिए खुशखबरी है, और अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है या फिर पीडीएम की किसी सियासी जमात से वाबस्ता हैं आप या उनको पसंद करते हैं, तो यकीनन ये आपके लिए एक ख़तरे की घंटी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पिछले 1.5 माह और 1 हफ्ते की सियासत के अंदर जो बयानात जारी किए गए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और जो पस पर्दा डील होती रही, इसकी हकीकत के तनाजुर में ये पोजीशन कहाँ पर स्टैंड करती है। व्यूअर्स, इसका तफसील से हम जायज़ा लेंगे। और फिर हमने देखा कि 4 बजे लेकिन इत्तमाद का वोट परवेज इलाही साहब ने नहीं लिया। उससे पहले डिप्टी स्पीकर की एक रूलिंग आई और इस वक्त कानूनी और आइनी नकात क्या कहते हैं असम्बली तहलील के मामले पर, और फिर वफाक क्या किरदार अदा कर रहा है, गवर्नर हाउस में किस किस ने डेरे लगाए, राना सनाउल्लाह साहब किसका पैगाम लेकर आए और फिर उन्होंने क्या तजवीज़ पेश की है, और फिर दूसरी तरफ खुफिया कॉल्स कौन कर रहा है, इसकी तमाम कहानी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, अब तक की अपडेट्स के मुताबिक 4 बजे का वक्त था। एक मरासला जारी किया गया था गवर्नर पंजाब की तरफ से कि आप जाएं परवेज इलाही साहब और असम्बली से इत्तमाद का वोट लें। लेकिन उससे पहले हुआ ये कि स्पीकर असम्बली ने एक रूलिंग दी और इसे गैर आइनी गैर कानूनी करार दिया और मामला जो है ख़त्म हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, नून लीग के जितने भी लीगल माइंड्स हैं, वो सर जोड़कर गवर्नर हाउस में बैठे हुए हैं और उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। वो ये कहते हैं कि अगर आज यानी तारीख नहीं बदलती, रात 12 बजे से पहले पहले अगर जो इत्तमाद का वोट है वो परवेज इलाही साहब अगर नहीं लेते तो हम एक दोबारा डिक्लेरेशन जो है वो जारी करेंगे, क्योंकि राना सनाउल्लाह का ये मौक़िफ़ था कि आप आज का दिन ज़रूर दें और फिर उसके बाद जो है कोई हिकमत अमली अपनाई जाए। और इनकी हिकमत अमली में जो टॉप ऑफ द लिस्ट ऑप्शन मौजूद है कि इन्हें डी नोटिफाई किया जाए। और फिर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जो ख़बरें लाहौर से आ रही हैं, ऐवान वज़ीर आला के सामने बड़े बड़े कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। हुकूमत आपकी है, कंटेनर्स कहाँ से आए और किस खलाई मखलूक ने लाकर ये कंटेनर्स जो है वो ऐवान वज़ीर आला के सामने खड़े कर दिए, किसी को कुछ मालूम नहीं है। हमने ये जो गेम ऑफ थ्रोन्स का सीज़न चल रहा है ना पाकिस्तान में, हर रियासत और हर सूबे के अंदर एक अलग हुकूमत और एक अलग तरीके से लोग जो हैं वो इक़्तिदार पर काबिज़ हैं। इसके एपिसोड के अंदर एक ट्विस्ट ये भी आया कि मुनीस इलाही साहब ऐवान वज़ीर आला पहुँच गए और उन्होंने जाकर वहाँ से ट्वीट की और उन्होंने ये कहा, राना सनाउल्लाह साहब, मैं ऐवान वज़ीर आला पहुँच गया हूँ, अंदर बैठा हुआ हूँ, अगर आप में हिम्मत है तो आ जाएं। आपको याद होगा कि इससे पहले भी परवेज इलाही साहब के ये जो बरखुरदार है ना, ये कहते रहे हैं, ये नैब के हवाले से भी इस तरह की स्टेटमेंट्स जारी करते रहे। और फिर इसके बाद इन्होंने असम्बली जब लास्ट टाइम परवेज इलाही साहब का इंतखाब होना था तो उस वक्त भी इसी किस्म की स्टेटमेंट्स जो है वो जारी की गई, यानी दोनों तरफ से ये बातें हो रही हैं। इससे पहले क्या हुआ, चूंकि जो नुक्ता जिसके ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब खेल रहे थे और जिस घर में, जिस सहाफ़ी के घर में इन्होंने फ़ोन किए, चौधरी शुजात को मुलाकात हुई और फिर लंदन फ़ोन किए गए, उस मुलाकात के मुताबिक नुक्ता ये था कि काफ लीग के जो 6 अराकीन हैं उनकी हमायत हासिल करो, क्योंकि अगर 6 अराकीन जिसमें आपका पार्लिमानी लीडर भी शामिल है, अगर पार्टी बदल लेता, चौधरी शुजात के कैंप में जाकर बैठ जाता तो ये मामला आसान हो जाता। क्योंकि आपको याद होगा चौधरी शुजात साहब ने जब परवेज इलाही के इंतखाब का मामला था, ख़त लिखा तो उस वक्त ये कहा गया कि जनाब चूँकि मैं पार्टी का सदर हूँ तो लिहाजा मेरी बात मानी जाएगी, लेकिन पार्लिमानी लीडर की बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ज़्यादा अहमियत रखती है और उसे तक़वियत दी जाएगी। लिहाजा पार्लिमानी लीडर अगर चौधरी शुजात के कैंप में चला जाता तो शायद हालात मुख्तलिफ होते। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरी जो पार्लिमानी इनकी जो पार्टी थी, 10 लोग हैं उसके अंदर, उन सबको बुलाया और बैठ कर ये फ़ैसला किया और अपनी जो हालात हैं, जो दिल के हालात हैं, वो तमाम लोगों के सामने रखे। और ये दिल के हालात क्या थे वो मैं आगे चलकर आपके सामने तफसील के साथ बयान करूंगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट दी परवेज इलाही साहब ने कि मैं दिलो जान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के सामने हूँ, इसके अंदर जो सियासी तौजीहात क्या हैं, तो ये तमाम जो दुखड़ा था सबके सामने बयान किया। अपनी पॉलिटिकल अलाइनमेंट के हवाले से, फ्यूचर के बारे में बातचीत हुई,
فیوچر میں کتنی سیٹس ہمیں دی جا سکتی ہیں اس کا تذکرہ ہوا. تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ چوئی صاحب ہم آپ کو تمام اختیارات دے رہے ہیں, کیونکہ آپ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ تو پاکستان مسلم لیگ کاف کے فیوچر کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے. کل کو اگر ہمیں جو ہم ان سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں بدلے میں کیا دو گے پاکستان تحریک انصاف سے, اگر یہ چیزیں پوری ہو گئی تو ہم یہ جو پارٹی ہے اس کی ایک میجورٹی ہوگی پنجاب اسمبلی میں بھی اور پھر قومی اسمبلی میں بھی, اور جب ہم قومی دھارے میں آ گئے تو ہمیں اپنے لیے چیزیں مانگنا آسان ہو جائے گا اور پھر ہم بڑے اور بہتر فیصلے کر سکیں گے. تو لہٰذا تمام اختیارات دے دیا گیا. اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا, کیونکہ یہ بھرپور ایک تقاضا تھا, ڈیمانڈ تھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی, کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ جناب ہمارے تو نمبرز پورے ہیں, 187 کا فگر جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا, آپ کے 10 لوگ جو ہیں جا کے آپ انہیں منا لیں. اور پھر وہی ہوا کہ ان کی طرف سے بھی گارنٹیز دے دی گئی کہ جب بھی تحریک عدم اعتماد ٹیبل کی جاتی ہے اور جب ایوان کے اندر آ جائے گا معاملہ تو تمام لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عدم اعتماد اگر رولنگ آ گئی تو پھر اس کے بعد تحریک عدم اعتماد اور پھر یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ وہ نقطہ تھا جس کے اوپر آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ سیاست کر رہے تھے, اس لیے جا کر بار بار چوری شجاعت کو ملتے, فون کیا گیا. اور پھر میں نے آپ کو بہت پہلے ایک خبر بھی یہ دی تھی کہ انہیں جھنڈی کروا دی گئی ہے لندن سے, کیونکہ اس وقت لال جھنڈی کروائی گئی. انہوں نے پھر کوشش کی, کیونکہ آصف علی زرداری صاحب انٹر ہو گئے, تو پھر آصف علی زرداری کو یہ پیغام دیا گیا نواز شریف کی طرف سے کہ جناب مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ان کے گھر کے معاملات تو ٹھیک نہیں ہو رہے, آپ ہمارے سے کس قسم کی جو ہے وہ سیکیورٹیز یا کس قسم کا مینڈیٹ جو ہے وہ مانگ رہے ہیں. انہیں کہ اپنے معاملہ ٹھیک کر لیں تو پھر دیکھا جائے گا, لیکن ان کے گھر کے معاملات کسی نقطے پر نہیں پہنچے. اب آ جاتے ہیں اس سوال کی طرف جو میں نے سب سے پہلے پروگرام کے شروع میں اٹھایا کہ ہم دل و جان سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے ساتھ موجود ہیں. میں نے یہ خبر آپ کو تقریباً کوئی 5 روز پہلے دی, اور اگر آپ مجھے باقاعدگی سے سنتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا, اور اگر یاد نہیں ہے تو آج سے ٹھیک 3-4 جو میری ویڈیوز ہیں آج سے پہلے آپ جا کر ان کو سن سکتے ہیں. اس میں میں نے یہ بات بار بار کہی کہ یہ سب کچھ ایک دکھاوا ہے. یہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ ہے اس پر لانے کی تیاری کی جا رہی ہے. دیکھیں کمیٹی کب بنائی جاتی ہے, میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا, کمیٹیز تب بنائی جاتی ہیں جب کوئی بات کسی کی نہ ماننی ہو کہ کمیٹی کھیلتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی اندر بہت زبردست قسم کی ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے. اتنی ساری سیٹس لیکن وزیر اعلیٰ ہمارا نہیں ہے, اور ہمارے ہی جو وزیر کو گیٹ آؤٹ اور بک بک بند کرو ٹیلی ویژن پروگرامز میں بیٹھ کر کہا جاتا ہے. تو اب ہم کیوں کر پاکستان مسلم لیگ کاف کا جو وہ ساتھ دیں. تو پلان یہ تھا کہ اسمبلی کی تحلیل تک پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ چلنا چاہیے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک سولو فلائٹ کرنی چاہیے, کیونکہ عوام نے آپ کو ووٹ دینا ہے. کاف لیگ آپ کے ووٹ چوری کرے گی, آپ کے نام کو استعمال کرے گی. میں آج بھی اپنی بات پہ قائم ہوں. پاکستان تحریک انصاف مان نہیں رہی تھی, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ جو کھیل پورا کھیلا گیا نا کہ سیکٹری پنجاب اسمبلی کو وصول بھی ہو جاتی ہے تحریک عدم اعتماد, اور وہاں بھی جو کچھ ہوا اور جس طرح انہوں نے مدد کی ڈرافٹنگ کے اندر, یہ سب کچھ کر کے آئے ہیں پرویز الہی صاحب. اور پھر انہوں نے کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو میز پر لے کر آئیں, بات چیت کریں. اور آج پاکستان کا میڈیا جو میں نے 4 روز پہلے آپ کو خبر دی تھی کنفرم کر رہا ہے کہ 15 اور 30 کا معاملہ ہے. 15 سیٹ جو ہیں قومی اسمبلی کی اور 30 سیٹ جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی کی تقاضا کیا گیا ہے, اور یہ اب کہا گیا کہ جناب اگر آگے ساتھ چلنا ہے تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا. وہاں پر جو پارلیمانی کمیٹی کے اندر یہ بات ہوئی کہ اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ ہمیں جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف دے بھی دے گی اور فیوچر میں بھی ہمارے ساتھ چلے گی. تو کچھ لوگوں نے وہاں پر بیٹھے ہوئے یہ کہا کہ اگر اس میں سے ہمیں آدھا بھی جو ہم مانگ رہے ہیں مل گیا نا تو یہ ہماری جیت ہوگی, کیونکہ ہمیں اتنا پاکستان مسلم لیگ نون سے نہیں ملنا, پی ڈی ایم کی کسی جماعت سے نہیں ملنا, کیونکہ وہاں پر جو اس وقت سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں نا وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں کر رہی ہے. یاد رکھیں, چونکہ جب زیادہ آپشنز آپ کے پاس آ جاتے ہیں نا, آپ کو کاف لیگ سے بھی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے, آپ کو پیپلز پارٹی سے بھی کرنی ہے, تو یہ ممکن نہیں ہوگا نون لیگ کے لیے. تو آپشنز بہت ہی محدود تھے. تو اس لیے, اور ویسے بھی وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں وہ ایک اپنی سیاست کریں, وہ نون لیگ کے ساتھ نہ چلیں, کیونکہ اگر نون لیگ کے ساتھ چلنا ہوتا تو پھر نون لیگ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اپنا ہاتھ کاٹ کر, جیسا اگر تحریک انصاف کو ضرورت نہیں ہے تو پھر نون لیگ کو بھی ضرورت نہیں ہے. تو اسی لیے
اس نقطے کے اوپر تمام لوگوں کو بٹھا کر بات کی جا رہی ہے. تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ اب ایک دم سے کیا ہو گیا، ارے بھائی ہوا یہ ہے کہ ان کی بات جو ہے وہ چل نکلی ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ بات چیت جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. اچھا ویورز، اب کچھ اور چیزیں، چونکہ اب یہ جو معاملہ ہے یہ کس طرح آگے بڑھے گا، اس کے اوپر دونوں طرف سے جو ہے وہ بیان بازی شروع ہو چکی ہے. اور راجہ بشارت صاحب یہ کہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کا جاری سیشن تاحال غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، چونکہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے بھی آ رہی تھی. انہوں نے بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ لینے نہیں جاتے تو ڈی نوٹیفائی کر دیں گے، چونکہ دوسری طرف سے یہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ اگر نہیں گئے تو ہم ڈی نوٹیفائی کر دیں گے. ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو اس طرح سے ہٹایا نہیں جا سکتا، اور اگر کسی نے ایسا کیا تو آئینی اور قانونی راستہ اور عدالت کا جو دروازہ ہے وہ ہم ضرور کھٹکھٹائیں گے. وزیر اعلیٰ کو رانا ثناء اللہ کے کہنے پر اعتماد کا ووٹ لینے نہیں جانا، یہ بھی راجہ بشارت صاحب کی طرف سے جو ہے وہ سٹیٹمنٹ جاری کی گئی. اسپیکر کی جانب سے بلایا گیا اجلاس جمعے تک چلے گا. اچھا، اب یہ جمعے تک اجلاس چلے گا، اور جو حکمت عملی طے کی گئی ہے کہ اس دن تحریک عدم اعتماد کو جو ہے وہ جب وہ پیش کی جاتی ہے تو اس کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح جو ہے ڈیفینڈ کرنا ہے، دفاع کرنا ہے. اس کے بعد اسمبلی کی تحلیل کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا. ایوان اقبال میں بلایا گیا، جب 2 اجلاس جاری ہوں تو تیسرا اجلاس کیسے بلایا جا سکتا ہے، یہ بھی سوال اٹھایا گیا ہے راجہ بشارت صاحب کی طرف سے. گورنر کا آج کا اجلاس بلانے کا حکم غیر آئینی ہے، کیونکہ اگر آپ کی پنجاب اسمبلی کی جو بلڈنگ ہے وہ استعمال نہیں ہوتی اور دوسری طرف کوئی اور اسمبلی کی کسی جگہ کو اسمبلی ڈکلیئر کر کے، جیسا ایوان وزیر اعلیٰ کی ایوان اقبال کی بلڈنگ کو ڈکلیئر کر کے سب کچھ کیا گیا تھا، تو یقیناً اس میں بھی ایک قانونی پیچیدگی موجود ہے. لیکن ویورز، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ معاملہ ہر صورت پاکستان کی عدالتوں میں جا رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے گا، ادھر سے یہ ڈی نوٹیفائی کریں گے، ادھر سے اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، اور پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ بھی جا سکتا ہے، اور اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی جا سکتا ہے. اور میری اطلاعات کے مطابق کچھ لوگوں نے پیغام سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیجا بھی ہے. اس کی جو خبر ہے میں تھوڑی سی چیزیں میچور کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور ویورز، آپ کو یہ بتائیں کہ اس پورے عمل میں کچھ اراکین اسمبلی کی ملاقات بھی ہوئی ہے خان صاحب سے، اور انہوں نے جو خواتین ایم پیز ہیں انہوں نے بتایا کہ انہیں پیسوں کی آفرز آ رہی ہیں کہ آپ پیسے اتنے لے لیں اور اسمبلی آپ نے پہنچنا نہیں ہے. کیونکہ طریقہ کار تو ایک ہی تھا نا، فلور کروسنگ کی آپ کو اجازت نہیں ہے، اور دوسرا جو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پیسے لیں، اپنی قیمت بتائیں، آپ کو قیمت ادا کر دی جائے گی، اور پھر آپ کو بطور ضمانت نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا جائے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ پیسے لیں اور آپ کو خاموشی سے بیٹھنے دیا جائے، پھر آپ کو اغوا کر کے آپ کی مرضی کے خلاف یا آپ کی مرضی سے کسی ایسی جگہ پر رکھا جائے گا جہاں پر آپ وقت گزرنے کے بعد جو ہے وہ نمودار ہوں. تو یہ ایک کام جو ہے آفرز جو ہے کروائی جا رہی ہیں. دوسرا جو کام ہوا ہے آفرز کے علاوہ، پنجاب میں ایک تو غلام رسول زاہد صاحب کو قائم مقام آئی جی پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے، اور پھر جو سیکٹری پنجاب ہے ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا، چونکہ یہ تمام جو لوگ تھے وہ وفاق کی علامت تھے. کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ جاری یہ کیا گیا کہ بیوروکریسی جو ہے وہ ریاست کی بات مانے گی، اور ریاست جو کہے گی انہیں کرنا پڑے گا. تو اس چیز کا بھی خطرہ تھا. اگر پولیس کی جگہ رینجرز کو تعینات کر دیا گیا، ابھی بھی خطرہ تو موجود ہے. حماد حضرت صاحب نے کہا ہے کہ ہم کل گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے اور وہاں پر باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ احتجاج کرے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو گیم آف تھرونز کا سیزن چل رہا ہے اس میں جیت جو ہے وہ کس کی ہوتی ہے، کیونکہ ہر شخص یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس نظام کو، اس پاکستان کو نچوڑا جا سکے، اس کی ہڈیاں، اس کا ماس جو ہے وہ کھائیں. اقتدار جو ہے نا وہ اتنا ضروری ہو گیا ہے ان کچھ خاندانوں اور لوگوں کے لیے. میں نے آج پاکستان کے اندر لوگوں کے سیاست کے اندر تو سب کچھ جائز ہے، اس لیے ہمیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا ماضی میں قمر زمان قاہرہ صاحب نے نا، وہ کسی نے مجھ سے ایک ویڈیو شیئر کی اور مجھے پھر وہ پورا سین یاد بھی آ گیا. جب یہ پاناما کا فیصلہ آیا نا تو یہ روسٹرم پر کھڑے ہو کر تقریریں جو جھاڑتے تھے اس میں کہتے تھے کہ کیتا کی ہے، دسو کیتا کی ہے. پھر یہ پوری نواز شریف کے خاندان کی کرپشن کا ذکر کرتے، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج نے سب سے بڑے فیصلہ آیا جی، یہ پنجابی میں یہ کہتے ہوئے مجموعے میں نظر آتے تھے. لیکن آج حیرانگی کی بات ہے کہ قمر زمان قاہرہ، کوئی شرم کوئی حیا، وہ انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی قابلیت کے جو ہیں وہ قصے پوری قوم کو سناتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. اور پھر
اسی پارٹی کا جو سردار ہے، جو سردار ہوتے ہیں نا وہ ڈاکوؤں کے ہوتے ہیں، تو اس لیے جو سردار زرداری ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے حمزہ شہباز اتنا ہی پیارا ہے جتنا بلاول بھٹو زرداری پیارا ہے۔ تو یہ حمزہ شہباز کے لیے الفاظ کہے گئے ہیں، اور حمزہ شہباز کے والد محترم جو ان کے لیے کہتے تھے وہ کوئی بھولا تو نہیں ہے۔ تو یہ ہے پاکستان کی سیاست، اور اس سیاست کی یہ جو NRO-2 پازیٹیو جو پورے کا پورا PDM کا ٹولہ ہوا، اس میں آج ایک اور باب کا اضافہ ہوا جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جناب 2 کیسز جن میں آصف علی زرداری صاحب کو ریلیف مل گیا ایک ہی دن میں، ایک کیس جو ہے مشکوک ٹرانزیکشن کا اور پھر توشہ خانہ کا۔ یعنی قوانین آپ بدل دیں اور بدلنے کے بعد آپ کہیں کہ دیکھیں ہم پاکستان کی عدالتوں سے سرخرو ہو گئے، جو رولز آف دا گیم آپ نے بدل دیے، اور پھر آپ کہیں کہ آج ہماری جو بے گناہی تھی وہ ثابت ہوگی۔ تو یہ حقیقت ہے ان خاندانوں کی۔ پھر ایک اور بھی کام یہ ہوا ہے کہ نواز شریف اور گیلانی صاحب کی جو مہنگی گاڑیوں کا جو ریفرنس تھا وہ بھی نیب نے واپس بھیج دیا، چونکہ نیب ترامیم کی گئی ہیں، عدالتیں یہ کہتی ہیں کہ چونکہ قوانین بدل کے لہٰذا اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی پاکستان میں قتل کرنا اگر قانون بنا دیا جائے کہ یہ جائز ہے تو آپ پھر جتنے مرضی قتل کریں۔ اگر ڈاکے ڈالنے جائز ہو گئے ہیں، جو ہو گئے ہیں، تو آپ ڈاکے ڈالیں، کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں۔ عدالت آپ کو کبھی نہیں کہے گی کہ یہ قتل تم نے کیوں کیا، یہ ڈاکہ تم نے کیوں ڈالا، بلکہ عدالت آگے سے آپ کو یہ کہے گی کہ جناب چونکہ قانون اور یہ لیگل ہو گیا ہے پاکستان میں قتل کرنا، اور پاکستان کے اندر ڈاکے ڈالنا اب غیر قانونی نہیں رہا، اس لیے ہم اب کیس کو سننے سے قاصر ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے نظام کی حقیقت۔ اس لیے ویورز میں یہ کہتا ہوں کہ جب جرم قانون بن جائے اور انصاف سوغات بن جائے تو معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ جو پاکستان جو ہے نا تباہ ہو گیا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا، ہمیں نظر آ رہا ہے، اور جس طرح کی خبریں ہر کونے کونے سے ہمارے سامنے آتی ہیں نا تو دل کرتا ہے کہ ان حکمرانوں کو کسی گاڑی میں بند کر کے نا اس کو دھکا دیا جائے بحیرہ عرب کے اندر اور ہمیشہ کے لیے غرق ہو جائیں۔ آج مجھے ایک اور بھی حیرانی ہوئی ہے، اور میں اس کا بھی تذکرہ جاتے جاتے ضرور کروں گا کہ پولٹری کی جو انڈسٹری ہے نا وہ تباہ ہونے والی ہے، اور اس حوالے سے ہم نے کچھ روز پہلے آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھے کہ یہ کام ہوتا ہے پاکستان کے میڈیا کا، کہ وہ ان سٹوریز پہ کام کرتی ہے جو انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہوں۔ 15 لاکھ لوگ اگر بے روزگار ہو گئے، کسی کو کوئی خیر خبر ہی نہیں ہے، تو انہوں نے تنگ آ کر کیا کیا، چونکہ کوئی ٹیلی ویژن چینل ان کی خبر نہیں چلا رہا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، وہ چلے گئے ایڈورٹائزر کے پاس، انہوں نے کہا کہ یار ہماری بات ایسے تو کوئی سن نہیں رہا، لہٰذا اشتہار لگا کر اپنی بات جو سناتے ہیں۔ یعنی وہاں پر بھی پیسے دینے پڑے اپنی آواز کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے۔ آج ARY نے باقاعدہ ایک پروگرام بھی کیا ہے، تھینکس ٹو ARY کہ آپ نے یہ بات سنی پولٹری انڈسٹری کی، چونکہ جو سویا ہے اور باقی فرٹیلائزرز اور بہت کچھ جو اس وقت پاکستان کی بندرگاہوں کے اوپر پڑا ہوا ہے اسے ریلیز نہیں کیا جا رہا، اور میں تو آج حیران ہو گیا۔ اور آج میرا خیال ہے کہ یہ دن بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایک ٹیلی ویژن چینل پر 6:17 کے اوپر مہنگائی ملک میں اور عوام کتنی ستائی ہوئی ہے یہ ہیڈ لائن چلی، اور پھر وہاں پر بتایا گیا کہ روٹی جو ہے وہ ملک کے اندر 20 روپے کی ہو گئی ہے۔ ہم اپنا کام دیانتداری کے ساتھ بالکل نہیں کرتے۔ آج پاکستان کے اندر آپ ایک ٹیلی ویژن چینل کو اٹھا کر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ خوش ہے کہ پنجاب حکومت گر رہی ہے، عمران خان گھر جا رہا ہے، اور ان کو جو ہے نا وہ گھڑی گلے میں اٹک گئی ہے، لیکن کسی کو یہ توشہ خانہ کی گاڑیاں نظر نہیں آتی، کسی کو یہ مشکوک جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ نظر نہیں آتی، کسی کو یہ نظر نہیں آتا کہ جناب ایک شخص جس نے کرپشن کی، جس نے ٹرانزیکشنز کی، جو بینامی اکاؤنٹس تھے، جو فرنٹ مین تھے، وہ پلی بارگین کر کے باہر بیٹھ جاتا ہے، پورے کا پورا ریکارڈ جلا دیا جاتا ہے۔ قانون کیوں حرکت میں نہیں آتا؟ کیا اس کی بھی کوئی سزا ہوگی؟ جنہوں نے جو ایویڈنس تھا جلایا، جنہوں نے غائب کیا، آج آپ کو گھڑی نظر آ رہی ہے، اور میں تو آج حیران رہ گیا اس شخص کی ذہنی حالت کے اوپر۔ خدا را آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ پاکستان سے 7.5 لاکھ لوگ باہر چلے گئے نا، اب یہ مزید جائیں گے۔ جس کو موقع مل رہا ہے نا آپ فون کریں، پاکستان سے جو فون آتے ہیں نا پہلا سوال ہی ہوتا ہے بھائی جان برطانیہ آنے کا کچھ ہو سکتا ہے، کچھ آپ ہمیں بلا لیں ایک دفعہ، باقی ہمارا کام ہے یہاں پہ سیٹل ہونا۔ لوگ پریشان ہیں، لوگوں کی روٹی پوری نہیں ہو رہی۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، کرسیوں کے اقتدار سے اور نشے سے باہر آ جائیں، چونکہ پاکستان کے حالات بہت برے ہو چکے ہیں۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، ہمارا ڈیفالٹ ہو چکا ہے، حکومت اعلان نہیں کر رہی۔ وہ جو TT ماسٹر تھا، ایک دوسرا جو سردار ہے ڈاکوؤں کا، وہ گیا خیرپور کے اندر اور جا کر کہتا ہے
کہ دیکھو اس گھڑی کے اوپر خانہ کعبہ بنا ہوا تھا اور دیکھو اس نے پاکستان کی عوام کو جو تحفہ ملا اور جو عزت تھی اس کو بیچ کھایا. اور پھر ایک آڈیوز، عمران خان جب کوئی مشکل فیصلہ کرتا ہے نا، آپ کو ایک آڈیو اور ایک ویڈیو جو ہے وہ منظر عام پر نظر آئے گی. کاش قوانین نہ بدلتے اور پھر تم ان عدالتوں کا فیصلہ جو ہے وہ قبول کرو. چونکہ میری اطلاعات ہیں ویورز کہ جن ججز نے جو کمپرومائز نہیں ہوئے انہوں نے یہ ضرور بات کہی تھی کہ جناب ہم فیصلے غلط نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر ہمارے سامنے ایک چارج شیٹ موجود ہے، گواہ موجود ہیں، ایویڈنس موجود ہے، تو ہم اس میں سے کیڑے کیسے نکالیں گے. ہاں ایک طریقہ یہ ہے کہ جا کر قانون بدل دو، ہماری عزت بھی رہ جائے گی اور تمہیں بھی فائدہ پہنچ جائے گا. اور یہی کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا. خدا را اس گھڑی کی جان چھوڑیں، چونکہ جو گھڑی پاکستان کے اوپر آ گئی ہے اور جو حالات بن گئے ہیں اس کا کون جو ہے وہ جواب دے گا. کیونکہ پاکستان کے اندر قوتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، لیکن جو نقصان اس وقت ہو رہا ہے نا پاکستان کو، اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اور ویورز آخر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو واقعہ بنوں میں پیش آیا، یقیناً اس کی ایک تو ہمیں بھرپور طریقے سے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور ہم کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کو غارت کرے، کیونکہ یہ جتنی بھی شہادتیں وہاں پر ہوئی اور جس طرح سے بارڈرز ہمارے انسیکیور ہو رہے ہیں، آپ کے پی گورنمنٹ پر ڈالیں یا پنجاب گورنمنٹ پر ڈالیں یا عمران خان پر ڈالیں یا شہباز شریف پر ڈالیں، جس مرضی پر ڈالیں، پاکستان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. سیاست سے باہر آئیں. 2013 سے پہلے جو حالات تھے نا کے پی کے، وہ پوری دنیا کو پتہ ہے. کتنے ڈرون حملے ہوتے تھے وہ پوری دنیا کو پتہ ہے. اگر آج آپ کہیں کہ جناب یہ کے پی گورنمنٹ کا مسئلہ ہے اور رپورٹس بنا کر ایجنسیز دے دیں اور فضل الرحمان جیسے جو سیاسی بونے ہیں وہ آ کر سیاست کریں اس کے اوپر، میرا خیال ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. پاکستان اس وقت جل رہا ہے اور اس کے جو جلانے والے ہاتھ ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے کاٹ دینا ہی بہتر ہوگا ملک کے لیے. ویورز آج کا شو تو ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.